अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल पे वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मुर्तज़ा ने, जो कि कराची लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुर्तज़ा कहते हैं कि मैंने अक्सर कब्रिस्तान के बारे में यही सुना था कि लोग झूठ बोलते हैं, कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ और फरेबी कहानियाँ हैं। लेकिन जब उनके नाना अबू की डेथ हुई और उनकी तदफीन के लिए वो कब्रिस्तान में गए, वो कहते हैं कि नाना अबू सुबह के टाइम उनकी डेथ हुई और रात दफनाते दफनाते उनको 11 बज गए। 11 बजे हमने पूरी उनकी तदफीन करके लोग कब्रिस्तान से वापस चले गए। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं नाना अबू को छोड़ के जाऊं, क्योंकि मैं नाना अबू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। जैसे ही नाना अबू को दफना दिया गया, लोग वापस गए, तो मेरे पास एक टॉर्च लाइट थी। मैं उस टॉर्च लाइट को जलाकर, सर्दियों का महीने थे और ये जो स्टोरी है वो कहते हैं कि ये पिछले दिसंबर में पेश आई। शदीद सर्दियाँ थीं और मैं टॉर्च जलाकर अपने नाना अबू के पास उनकी कब्र पर बैठ गया। मेरे दिल को कुछ हो रहा था। इतने में गोरकुन दोबारा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि बेटा तुम घर वापस चले जाओ। मैंने कहा आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं अपने नाना अबू से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं उनको छोड़ के वापस नहीं जाऊँगा। अभी जब मेरा दिल चाहेगा मैं वापस चला जाऊँगा। गोरकुन ने कहा कि बेटा जो कुछ तुम्हें मैं कह रहा हूँ इसको मानो और वापस चले जाओ। मैंने गोरकुन की बात नहीं मानी और मैं ज़िद पे रहा। गोरकुन खैर वापस चला गया। जो उनको उधर घर अलॉट हुए होते हैं कब्रिस्तान में, वो उधर चला गया वापस। वो कहती हैं कि रात 1:30 बजे का टाइम हो गया। एक अनजानी चीज़, मेरे नाना अबू की मोहब्बत जो मेरे साथ थी, वो मुझे वहाँ से जाने नहीं दे रही थी। वो कहती हैं कि अभी कुछ देर और मेरा दिल था बैठने को कि अचानक से मुझे ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई। चीख 1 से 3 लोगों के दरमियान 3 लोगों की आवाज़ थी वो, और आवाज़ें तीनों औरतों की होंगी। वो इस तरह की कुछ आवाज़ें थी वो कहते हैं कि मैंने इधर उधर से देखा और मैंने कहा कि इतनी रात को 1:30 बजे कौन चीख रहा है। वो कहते हैं कि मैं उठा और उठ के मैं थोड़ा सा आगे गया। जैसे ही मैं आगे गया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक दरख्त के नीचे 3 से 4 औरतें बैठी हुई हैं और वो तीनों लड़कियाँ हैं। उन्होंने अपने दरमियान आगे आग जलाई हुई है। मैं ये वाक़या देखकर हैरान हुआ और मेरे जहन में काफ़ी स्टोरीज़ आईं। मैंने सोचा शायद अक्सर मशहूर है कि रात के टाइम लोग जादू टूने करते हैं और कब्रिस्तान में आते हैं। शायद कोई औरतें आई हों, ये जादूगर हों, तो इसलिए बैठी हूँ। मैंने टॉर्च उनकी तरफ की। जैसे मैंने टॉर्च उनकी तरफ की तो वो तीनों औरतें मेरी तरफ मतवज्जो हो गईं। जब वो उठी और उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो तीनों औरतें इतनी बदसूरत थीं कि उनको देखकर जो इंसान था उसका दिल धड़कना बंद हो सकता है। उनके चेहरे पे नाक नहीं था और ना ही उनके चेहरे पे आंखें थीं। उन्होंने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम इधर इतनी रात को आए हो तो तुम्हारा इधर अब ज़िंदा जाने का सवाल पैदा नहीं हो सकता। वो कहती हैं कि उन औरतों को देखकर इंसान का ज़िंदा रहना ही मुश्किल था। मैंने ऊंचा ऊंचा आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मैंने इतनी ऊंची आयतल कुर्सी पढ़ी और मेरे गले में मेरे नाना अबू का दिया हुआ एक लॉकेट था जिसके ऊपर आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। मैंने आयतल कुर्सी ही पढ़नी शुरू कर दी और आयतल कुर्सी का वो लॉकेट मेरे गले में था। वो औरतें जैसे ही मेरे करीब आईं तो एकदम से उनको झटका लगा और वो रुक गईं और वो कहने लगी कि तुम्हारे गले में कोई ऐसी चीज़ है, अल्लाह की ऐसी कलाम है जो हमें तुम तक नहीं आने दे रही। अगर आज तुम्हारे गले में ये अल्लाह की कलाम ना होती तो तुम्हें हमारे हाथों कोई नहीं बचा सकता था। ये कहने की देर थी, मेरी आंखों के सामने वो 3 से 4 औरतें जो उस कब्रिस्तान में दरख्त थे, जिस दरख्त के नीचे वो आग जलाकर बैठी थी, उनके अंदर बारी बारी घुसने लगी और उस दरख्त में जाकर गायब हो गई।
مرتضیٰ کہتے ہیں کہ بہت خوفناک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسی ٹائم میں نے یہ سوچا کہ مجھے اس بوڑھے گور کن کی بات مان لینی چاہیے تھی. مجھے اگر میں ان کی بات مان لیتا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا. اور اسی ٹائم میں نانا ابو کی قبر کی طرف بھاگنے کے بجائے میں گیٹ کی طرف بھاگا، اور اس کے بعد میں دن کے ٹائم بھی نانا ابو کی قبر پہ نہیں جا سکتا. میں اس واقعے کو نہیں بھول سکتا. وہ واقعہ میری زندگی کا ایک ہیبت ناک واقعہ تھا جو مرتضیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ پیش آیا. اور وہ میرے سننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے اپنوں کی ڈیتھ ہو یا کوئی بھی ہو تو خدا را رات کے ٹائم قبرستان میں ان کے پاس مت رکیں. یہ چیزیں آزاد ہوتی ہیں، اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ قبرستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. بالکل قبرستان میں ہی تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ شہر خاموشہ ہے، اور اس شہر خاموشہ میں انسان نہیں بستے. وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کا اس دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ ہمیں نہیں بچا سکتے. ہم ان کی محبت میں ادھر رکتے تو ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمیں بچا نہیں سکتی. یہ سٹوری تھی مرتضیٰ کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مرتضیٰ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بالکل لسنرز، یہ بات سچ ہے. لسنرز، میرے بھی جب ماموں کی ڈیتھ ہوئی تو میں قبرستان جاتی تھی. ہم لوگ دن کے ٹائم جاتے تھے ایوری فرائیڈے، اور اب بھی جاتے ہیں. ایک دو دفعہ فرائیڈے کو میں نہیں جا سکی، لیکن بالکل لسنرز قبرستان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جدھر میرے میرے ماموں کی تدفین ہوئی ہے وہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جب ہم گیٹ میں سے انٹر ہوتے ہیں اور جانے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تھوڑا ایک دربار کے ساتھ سے گزر کے جانے والا ہے. تو لسنرز، میری مدر، میں اور میرے ماموں جان جو حیات ہیں، ہم لوگ اکٹھے ماموں کی جب قبر پر دوسرے راستے سے گئے تو وہ راستہ انتہائی بھاری تھا. میری سسٹر کی طبیعت خراب ہو گئی تھوڑی سی، اور پھر اس کے اوپر دم وغیرہ کیا اسی ٹائم، تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد 1 سے 2 دفعہ دوبارہ ہمارا اس راستے سے گزرنا ہوا، کیونکہ بارش ہوئی تھی اور ہم لوگ دوسرے راستے سے نہیں جا سکتے تھے جس راستے سے گزر کے جاتے تھے اندر قبرستان کے. تو ہم دوبارہ اس راستے سے گزرے تو دوبارہ ہم لوگوں کے سر بھاری ہو گئے، اور وہ جگہ انتہائی بھاری تھی. وہاں پہ جو بھی اللہ کی مخلوق تھی وہ بستی تھی، اور اس کے ہونے کا احساس تھا. اور لسنرز، بالکل قبرستان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ کوشش کیا کریں قبرستان میں رات کے ٹائم بالکل بھی مت جائیں. اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے دن کے ٹائم جائیں، کیونکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. وہ ہمیں نہیں بچا سکتے، لیکن ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا ویسا واقعہ ادھر پیش آئے تو اس کو دیکھ کر وہ ضرور گھبرائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتے. وہ ہمیں سن سکتے ہیں، ہم ان کی کوئی بھی بات یا ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں دیکھ سکتے. تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے علی مغل نے، جو کہ فیصل آباد کے رہائشی ہیں. علی مغل کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے گھر کی ہے. ان کے گھر میں بہت زیادہ جنات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس گھر کو چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن اب کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے ان کو اپنا گھر فوری چھوڑنا پڑا، اور ایک رینٹ کے گھر میں وہ لوگ شفٹ ہو گئے. علی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر میں ایک عورت کا بسیرا ہے، ایک چڑیل کا بسیرا ہے، جو کہ ہم لوگوں کو واضح طور پہ نظر آتی ہے. پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم ایسے واقعات پہ دھیان نہیں دیتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان میں سینس آتی ہے تو ایسی چیزوں کے بارے میں بھی انسان کو تبھی سمجھ آتی ہے. علی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر میں 4 سے 5 روم ہیں. اوپر والے پورشن پہ ایک روم تو نہیں ہے، لیکن خالی چھت ہیں، اور ساتھ دو چھت ہیں ان کے گھر کے، اور دونوں جو چھت ہیں ان کے اوپر ایک کارنر پہ اسٹور بنا ہوا ہے، ایک کارنر پہ واش روم بنا ہوا ہے. علی کہتے ہیں ہم لوگوں کا گھر کافی بڑا ہے. ہم لوگوں کے گھر میں ایک ایسی عورت کا بسیرا ہے جو کہ واضح اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے. وہ ہم لوگوں کے سامنے رات کے ٹائم ہم لوگوں کے جو خالی روم ہیں ان سے نکل کے دوسرے روم میں جاتی ہے. وہ عورت بالکل بھی ڈرتی نہیں ہے، اور بالکل اپنے نہ ہونے کا احساس نہیں بلکہ اپنے ہونے کا پورا احساس دلاتی ہے. ایک دفعہ اس طرح ہوا، سردیوں کا موسم تھے اور ہم لوگ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، ہیٹر لگا کر اپنے
فادر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میری مدر اور ہم سارے بہن بھائی گھر میں اکیلے تھے۔ دادو ہمارے ساتھ رہتی تھی کہ اچانک سے دادی اماں نے کہا کہ یہ باہر کون ہے؟ ابھی تو تمہارے فادر نہیں آئے، تو یہ باہر کون ہے؟ جیسے ہم نے باہر سے نکل کے دیکھا تو وہ عورت ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جا رہی تھی اور اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ برقع ہے یا جو بھی ہے سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ کالے رنگ کے لباس میں ہوتی ہے اور اس نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لیا ہوتا ہے۔ علی کہتے ہیں کہ یہ دادو نے کہا کہ جلدی سے روم کا دروازہ بند کر دو اس سے پہلے کہ یہ مخلوق اندر آئے اور ہم لوگوں کو تنگ کرے۔ وہ واقعہ ہونے کے بعد ایک دفعہ علی کہتے ہیں کہ واقعوں کے جو تسلسل تھے یہ ہوتے ہی رہتے تھے۔ میں رات کے ٹائم اپنے روم میں سو رہا تھا تو اچانک سے میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ بنا سوچے سمجھے کہ میرے بہن یا بھائیوں میں سے یا میری والدہ ہوں گی، میں نے دروازہ کھول دیا تو میرے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو کہ مجھے دیکھ کر غائب ہو گئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی اور میں نے فوراً اپنے روم سے نکل کر میں اپنی امی کے پاس بھاگا اور میں نے اپنی امی کو بتایا کہ میں نے ابھی دروازہ کھولا تو ایک عورت کو دیکھا ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہی اس گھر کی مخلوق ہے۔ میری دادو بار بار ہم لوگوں کو یہی کہتی تھیں کہ ابھی ہم نے اس گھر کو نہیں چھوڑنا، جو ہوتا ہے اس کو ہونے دو، لیکن جو واقعات تھے وہ دن بدن بڑھنے لگے۔ ایک دن میری امی کچن میں بیٹھی کچھ بنا رہی تھیں کہ اچانک سے ان کی کمر کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جیسے انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے آگے دیکھا تو دوبارہ سے ان کی کمر کے اوپر پھر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اب انہوں نے پلٹ کے جب پیچھے سے دیکھا تو میرے ابو پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس ٹائم آئے ہیں؟ تو آگے سے میرے ابو نے کہا کہ مجھے آئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تم کچن میں کوئی کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے تمہیں تنگ نہیں کیا۔ ابھی میری امی ابو سے باتیں کر رہی تھیں تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ جیسے انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو آگے میرے ابو کھڑے ہوئے تھے۔ میری امی کی اچانک سے چیخ نکلی اور وہ نیچے گر کے بھی ہوش ہو گئیں۔ جب امی ہوش میں آئی تو انہوں نے ابو کو یہ ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس طرح آپ کے روپ میں کوئی چیز کھڑی ہوئی تھی اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو آگے آپ تھے۔ اب نہ جانے آپ تھے یا وہ جو بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اگر میں ہی نہ ہوتا تو میں کیسے تمہارے پاس آتا؟ وہ جو چیز کچن میں تمہارے پاس آئی تھی وہ کوئی اس گھر کی مخلوق تھی۔ ایک دفعہ میرے بہن بھائی سردیوں میں اوپر دھوپ سیک رہے تھے اور ہم لوگ باتیں کر رہے تھے سارے بیٹھ کے۔ اچانک سے ہمیں یوں لگا کہ جیسے میری امی ہمارے لیے ڈھیر سارے مالٹے لے کر اوپر آئی ہیں اور وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ جیسے وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھیں تو ہمیں امی کی شکل تھوڑی سی عجیب لگ رہی تھی۔ ہم لوگوں کے ذہن میں وہ پہلے سارے واقعات تھے۔ ہم لوگوں نے کہا، ہم تینوں بہن بھائیوں نے اونچا اونچا آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ ہماری آیت الکرسی کی آواز سنتے ہی وہ جو ہماری والدہ کے روپ میں مخلوق آئی تھی اس نے ایک اونچی سی چیخ ماری اور اسی ٹائم وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اور وہ جو مالٹے تھے وہ بہت تازے تھے۔ ہم نے اپنی امی کو جب جا کر بتایا تو امی نے کہا کہ ان مالٹوں کو پیچھے والے خالی پلاٹ میں پھینک دو، ان کو مت کھانا۔ پھر یہ واقعات اس قدر بڑھ گئے کہ ان کے علی کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کو اوپر چھت سے اسی چیز نے دھکا دے دیا۔ ان کی جان تو بچ گئی لیکن ان کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا۔ جب میرے بھائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میرے ابو نے اس گھر کو فوراً چھوڑ دیا اور اب ہم ایک رینٹ کے گھر میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد میں بھی ایسی چیزوں کا بہت بسیرا ہے کیونکہ لوگوں نے جو گھر بنائے ہیں وہ پرانے جنگلات کی جگہ پہ جا کر جب گھر بنائے جاتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا گھر بھی بہت پرانی جگہ پر ہے اور وہاں پہ پیچھے سارا سبزہ اور یہ جیسے فصلیں وغیرہ ہیں اس طرح کی جگہ ہیں، اس لیے ہم نے اس گھر کو اب سیل کر دینا ہے۔ اگر وہ گھر سیل نہ ہوا تو میرے والد صاحب کی جو پراپرٹی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، لیکن اس گھر میں اس عورت کا بسیرا اور اس عورت کو سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی جب ہم اس گھر کو خالی کر رہے ہیں اکثر ہم اس گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں بہت خوف آتا ہے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آنکھیں ہمیں اوپر سے دیکھ رہی ہوں اور ہم بالکل اس گھر کے قریب سے بھی اب نہیں گزرتے کہ کہیں وہ چیز ہمیں دیکھ نہ لے۔ اس چیز کا ہمارے اوپر بہت زیادہ خوف ہے۔ یہ سٹوری تھی علی مغل کی، فیصل آباد سے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ شکریہ علی، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ بالکل لسنرز، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ وجود رکھتی ہیں، کچھ چیزیں انسان کا لحاظ کرتی ہیں اور وہ انسانوں کے سامنے نہیں آتی۔
لیکن کچھ چیزیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا آپ دکھاتی ہیں اس لیے کہ وہ لوگ ادھر سے بھاگ جائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو یہ واقعات کا تسلسل بہت تیزی سے شروع ہو گیا، اس لیے ہمیں اس گھر کو چھوڑنا پڑا۔ تو لسنرز، آپ لوگ جب بھی کسی نئے گھر میں شفٹ ہوں یا کوئی نیا گھر پرچیز کریں یا رینٹ پہ لیں تو پلیز اس کے بارے میں چھان بین کر کے لیا کریں، کیونکہ ایسی چیزیں اگر ایک دفعہ انسان شفٹ ہو جائے تو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایسی مخلوق کے شر سے بچا کر اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کبھی بھی ایسی مخلوق ہمارے سامنے نہ آئے۔ یہ تھی کچھ آج کی سٹوریز، میرے سننے والوں کو ضرور پسند آئیں گی، اور اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں سبسکرائب کر کے، اور میرے چینل کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔